सूरह नूर 24वीं सूरत की 26 आयत हम कर चुके थे और 18वां पारा चल रहा है। इसके आगे इंशाअल्लाह हम समझने की कोशिश करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तानिसू। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, अपने घरों के अलावा दूसरे घरों में उस वक्त तक दाखिल मत हो जब तक कि तुम इजाजत न ले लो। देखिए, वेस्टर्न कल्चर को बड़ा नाज है कि मैनर्स सिखाते हैं। जैसा एक साहब हमारे पास से जर्मनी वगैरह गए और आके बोले कि भाई कोई प्रोफेसर साहब से मिलने गया मैं, तो बोले वो दरवाजे तक आके छोड़े मुझे। बोला हैरत है, आप मुसलमान आदमी हैं, आपको इतना नहीं मालूम, ये मसनून है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई मिलने आते तो आप दरवाजे तक जाते छोड़ने के लिए। हमारा दिमाग इतना वेस्टर्न कल्चर से मुतासिर हो गया है। अब यहाँ वही बात आ रही है कि देखो, बगैर इजाजत के किसी के घर में दाखिल मत। अब तो बेल है, नॉक कर सकते आप। इसका एक अप्लाइड रूल ये निकलता कि आप भी अपने घरों को लॉक करके रखें। किसी को मौके क्यों देते बगैर नॉक करे के या बगैर बेल बजाए के अंदर दाखिल हो जाए। इसके देखिए दो रूल निकलते, एक आने वाले पे पाबंदी होती और एक घर वालों पे पाबंदी होती कि घर के दरवाजे खुले मत रखो, लिहाजा कोई आएगा नहीं, वैसा कानून टूटेगा नहीं। अब यहाँ एक बात ये समझ में आती कि भाई आप बगैर इजाजत के किसी के घर में घुस गए, हो सकता भाई वो साहब या साहबा पानी नहा के निकल रही हैं और आप भी शर्मिंदा, वो भी शर्मिंदा, जो है कुछ ऐसे कपड़ों में है कि वो गैरों के सामने नहीं आना चाहिए। तो इसीलिए हुक्म है। फिर दूसरा हुक्म यह है कि वो तुसल्लिमू अला अहलिहा, और उनके घर वाले जो है उन पे सलामती भेजो, यानी उनके लिए सलामती की दुआ करो जो भी घर में जाएंगे। तो लिहाजा एक हदीस में बात मालूम होती है कि तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि मोमिन न हो, और तुम मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न करो। और मोहब्बत करने का तरीका मैं बताऊं, वो ये है कि आपस में सलाम को रिवाज दो। देखिए, ये सलाम हम माने ही नहीं मालूम हमारे सलाम के, हम ये हलो हाय वगैरह समझ रहे हैं। ये दुआ है, अस्सलाम अलैकुम, तुम लोगों पर सलामती हो, अस्सलाम अलैका, आप पे सलामती हो, पीस हो, पीस बी ऑन यू। तो जो माने समझ रहा उन्हें बोल रहा भाई ये आदमी मुझे दुआ दे रहा, तो वो पलटा के दुआ दे रहा है कि वालेकुम सलाम, आप पर भी सलामती हो, रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, क्योंकि आप पहल किए दुआ में तो अल्लाह ताला की रहमतें भी हो, बरकतें भी हो। तो घरों में इजाजत लेके दाखिल हो और जो है सलाम करो घर वालों को। ज़ालिकुम खैरुन लकुम लअल्लकुम तज़क्करून, ये तुम्हारे लिए बेहतर है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। याद रखो इस बात को। फ़इन लम तजिदू फ़ीहा अहदन फ़ला तदखुलूहा हत्ता यूज़ुना लकुम, और अगर तुम वहां घर में कोई पाओ नहीं जवाब देने वाला, तो जब तक कि इजाजत ना मिले दाखिल मत हो। अब बाज़ वक़्त होता है भाई कोई साहब टॉयलेट में है, बाथरूम में है, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, तो कोई बेल मारे, जरा आने में देर हो गई और बेतकल्लुफ़ी से दरवाजा खुल के अंदर दाखिल हो गए। तो जब तक कि तुमको इजाजत ना मिले, इस तरीके से अगर कोई ना आए, तो जब तक इजाजत ना मिले दाखिल मत हो। वो इन खीला लकुम उर्जिऊ फरजिऊ हुआ अस्का लकुम, अगर तुमसे कहा जाए कि वापस चले जाओ तो वापस चले जाओ, ये तुम्हारे लिए ज्यादा पाकी की चीज है। देखिए, बाज़ वक्त ये होता है कि आप किसी काम में मसरूफ हैं, बिजनेसमैन है, कुछ हिसाब कर रहा, उनके पार्टनर्स आए हुए हैं, कोई साहब आ गए जो बैठ के बिलावजह वक्त खराब करके जाते, तो अब उनको आप बोलते कि भाई देखिए मैं मसरूफ हूँ, जरा, तो बुरा मानने की बात नहीं है, कुरान का हुक्म है। आप किसी काम में मसरूफ हैं तो आप माफी चाह रहे हैं कि जो है इंशाअल्लाह बाद में मुलाकात होंगी, मैं इस वक्त मसरूफ हूँ। और अगर वो वापस जाने के लिए कि जो वापस चले जाओ, वल्लाहु बिमा तामलूना अलीम, और अल्लाह जो भी तुम अमल करते हो अल्लाह ताला उसका इल्म रखता है। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तदखुलू बुयूतन गैरा मस्कूनतिन फीहा मताउन लकुम, यानी ऐसे घरों में दाखिल होने का कोई गुनाह की बात नहीं है जहां तुम्हारा सामान रखा हुआ, जैसे वेयर हाउसेज हैं, स्टोर्स हैं। अब भाई बाज़ वक्त ऐसा होता है ब्लाइंडली रूल फॉलो कर रहे हैं, आप वेयर हाउस के पास खड़े रह के बेल बजा रहे हैं, अंदर कोई है ही नहीं आने वाला। तो यहाँ जो है पर्दे की बात होती है, प्राइवेसी की बात रहती है। स्टोर्स वगैरह रहते हैं, वहाँ पर्दे और प्राइवेसी की बात नहीं रहती, तो वहाँ आप दाखिल हो सकते हैं। वल्लाहु यालमु मा तुब्दूना व मा तक्तुमून, और अल्लाह ताला जानता है जो कुछ तुम छुपाते हो, जाहिर करते हो, जो कुछ तुम छुपाते। अब यहाँ से जो है फिर वही मर्द और औरत के ताल्लुकात की बात जो है शुरू हो रही है। कुल लिल मोमिनीना
यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, और मोमिन मर्दों से कहिए कि वो अपनी नजरें नीचे रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। देखिए, जिना के लिए, सेक्स के लिए पहला स्टेप नजर है। अगर नजर ना पड़े औरत पे तो वो ख्याली ना आए, औरत की नजर मर्द पे ना पड़े तो वो ख्याली ना आए। तो पहला स्टेप है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि आप नजरें अपनी नीचे रखो। मर्दों को भी हुक्म है नजरें नीचे रखो। इस तरह से आप अपने शर्मगाहों की हिफाजत करेंगे। पहला स्टेप ही कट कर देंगे तो जो है आगे स्टेप जाएंगे ही नहीं। ये कट करो। फिर कहा कि ज़ालिका अस्का लहुम, ये तुम्हारे लिए ज्यादा पाकी की चीज है। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नऊन, और बेशक अल्लाह ताला खबर रखता है जो कुछ तुम सना काम करते हो। या यफलून भी बोल सकते थे, यामलून भी बोल सकते थे, यस्नऊन क्यों बोले? कुरान है ये, अल्फाज का सिलेक्शन। यफलून इससे पहले मैं समझाया कि जो है फाला यानी अपनी मर्जी से करने को भी फाला बोलते, यफलू मा युरीद, वो जो चाहे करता है। अमल जो है किसी के अहकामात पे अमल करने को अमल बोलते हैं। अल्लज़ीना आमनू अमिलुस सालिहात, कुरान पे अमल करना। सना किसी और चीज पे काम करने को बोलते, जैसा कश्ती, नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म हुआ है तो वह सना का लफ्ज आया हो कि किसी और चीज पे काम करना। हमारे पास सनत नगर है, दूसरी चीजों पे काम हो रहा है वहां, तो नजर डालने में कोई दूसरा भी इन्वॉल्व हो जाता, इसलिए यस्नऊन की बात आई। आप जब नजर डालेंगे, मर्द जब नजर डालेगा तो औरत पे डालेगा, औरत जब नजर डालेगी तो मर्द पे डालेगी, तो होगा ये कि कोई और इन्वॉल्व हो जाएगा उसमें। जिना होगा तो कोई और इन्वॉल्व हो जाएगा उसमें। तो जब आप किसी और पे काम करते हैं तो सना के माने आते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नऊन, बेशक अल्लाह ताला खबर रखते हैं जो कुछ तुम दूसरों पे भी काम करते हो और खबर रखते हो, दूसरों पे नजर डालना या गलत हरकत करना। कुल लिल मोमिनाती यग़ज़ुज़्ना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्ना फ़ुरूजहिन्ना, और फिर मोमिन औरतों से कहिए कि वो भी अपने नजरें नीचे रखे और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा कॉमन सेंस का पॉइंट निकलता कि उस जमाने में औरतें बाहर निकलती होंगी और उनके चेहरे खुले होंगे, इसीलिए नजरें नीचे रखने की बात आ रही है। अगर औरत पूरी कवर्ड है तो फिर नीचे रखने का मसला ही क्या पैदा होता? फर्ज कीजिए जाली आंखों पे पहनी हुई है और पूरी औरत कवर्ड है, आप उसको घूरते हुए खड़े रहे तो क्या फर्क होने का है उसमें? औरत का जब चेहरा, देखिए कॉन्ट्रोवर्शियल इशू है, उल्मा में भी तफसीर में कॉन्ट्रोवर्शियल इशू है। तो अब यहाँ ये मालूम होता है कि उस जमाने में औरतें भी घर से बाहर निकला करती थी किसी काम वगैरह पे, और उनके चेहरे और हाथ खुले रहते थे, तो नजरें नीचे रखने से उनके चेहरों पे नजर नहीं पड़ेगी। अगर चेहरे खुले नहीं होते तो फिर नजर नीचे रखने की बात क्या है? लिहाजा हज और उम्रे में औरत को ये हुक्म है कि अपने चेहरे और हाथ खुले रखो, हज में और उम्रा में। तो इसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। तो ये अब बस अल्लाह जिसको जैसी तौफीक दे उस पर अमल करें कि इतना तो है कि एट दी मोस्ट जो है चेहरे खुले हों और हाथ खुले हों, बाकी का जो है सरता पाठ हपा हो। इसकी आगे बात आ रही है, वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, और उनके जीनत जाहिर ना हो सिवाय उसके जो अपने से जाहिर हो जाए। भाई औरत कवर्ड है बिल्कुल, चेहरा और हाथ खुले हुए हैं। अब कोई औरत लांबी है, अब वो कैसा छुपाएगी? कोई औरत मोटी है, कैसा छुपाएगी? कोई गिड्डी है, कोई मोटी है, कैसा छुपाएगी? तो जो अपने से जाहिर हो जाए उसका हो। अब ये जीनत के माने बाज लोग जो है जेवर के कर दिए। देखिए जीनत, जैसा आप आइंदा इंशाअल्लाह सूरह नमल की 4वीं आयत में पढ़ेंगे, 4वीं आयत में, कि ज़य्यना लहुम आमालहुम, इनके आमाल इनको अच्छे करके दिखाए गए, जेवर बना के दिखाए गए बोल के नहीं। तो कुरान की तशरीह कुरान से अगर करें आप तो ज़य्यन, औरत की जीनत क्या है? वो तमाम चीजें जो मर्द का अट्रैक्शन अपने तरफ कर सकती है। अब जेवर का बोले तो बेचारी गरीब औरत है, कोई घरों में काम करती है, उसके पास से कहां से जेवर आएगा? तो उसको चाहिए नहीं, वो चीजें जिससे मर्द का अट्रैक्शन होता है, शहवत डेवलप होती है औरत को देख के, तो वो चीजों की जो है वो हिफाजत करेगी। खूबसूरती है, मेकअप है, हाँ, ये तमाम चीजें जो है एहतियात करेगी। ऐसी चीजें जो मर्दों को जो है अच्छी मालूम होती हैं उसको छुपा लेगी, सिवाय इसके कि जो अपने से जाहिर हो जाएं। अब इसका सलूशन क्या है? इसको छुपाने का सलूशन क्या है? वल यज़रिबना बिखुमरिहुन्ना अलै जुयूबिहुन्ना, कि वो अपनी
ओढ़नियां अपने सीनों पे डाल लें। और फिर सूरह अहज़ाब की 59 आयत में आ रहा है जिलाबी भी हिन्ना, ओवर गारमेंट्स पहन लें। तो ओढ़नी का तरीका है, देखिए अब ये खुमरी हिन्ना उनकी ओढ़नियां, खुमर जो है लफ्ज खमर से है, खमर का मतलब शराब है। तो बाज़ उलमाए तफसीर ये समझाते हैं कि जैसा शराब इंसान को सरता पा ढांप लेती है, इस तरीके से औरत सर से पैर तक ढपी हुई हो, एक्सपोज ना हो औरत, मर्द उसको देख के अट्रैक्ट ना हो, ये जो है इससे बात निकलती है। तो ये इसका तरीका ये है कि वो अपने सीने पे ओढ़नियां डालें। एक बड़ी अजीब सी मिसाल हो गई थी मेरे पहचानत वालों में, कोई मोहतरमा एक तरफ ओढ़नी डाल के कभी शादी अटेंड करने आई, आजकल रिवाज हो गया ना, वो एक तरफ ओढ़नी डाल के आए, तो उनके मामू बुलाए, उनको बुला के बोले बेटा तुम दो चप्पल क्यों पहने, एक ही पहनना था। तो बोले नहीं दो पैरा है ना, तो फिर यहां भी तो जो है दो तरफ डालना है ना, चप्पल भी एक पहन के आओ, वो भी फैशन बना लो, एक चप्पल पहन के आओ। तो वो चीज जो जिससे मर्द अट्रैक्ट होता है, आप एक दिखा रहे हैं एक नहीं दिखा रहे। और एक जगह तो मैं हंस पड़ा, एक शादी में एक बच्चा आया, वो ऐसे शिलवार शर्ट पे ओढ़नी पहना हुआ है, उसके साथ उसकी बहन है, बहन को ओढ़नी नहीं है। ये बच्चे को बाबा बोल रहे मियाँ पहनना नहीं आता तो इतना खर्च करके खरीदे कहीं को, बोले किसको, मर्द बच्चे को बोल रहे। बेटी को कुछ भी नहीं बोल रहे, बेटी बगैर ओढ़नी के आई है, बेटे को बोल रहे कि तुमको अगर वो पहनना नहीं आता था ओढ़नी, अब आप शलवार शर्ट पे ओढ़नियां शुरू हो गए ना, क्या हो रहा है साहब। अब हम लोग नहीं रोकेंगे तो फिर कौन रोकेगा, हम लोग नहीं बोलेंगे डर डर के तो फिर कौन बोलेगा। तो यहां ये बात आ रही है कि अब अपने सीनों को जो है छुपाए हुए रखो, वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, और अपनी जीनत को जाहिर मत होने दो, लोगों मत जाहिर होने। बहुत आसान है, ओवर गारमेंट्स अगर पहन ले। देखिए ये बात बहुत से रिश्तेदार पहचानत वाले बाहर के भी आ जाते हैं बाज हमारे इज्तिमाओं में, तो उन लोगों से सवाल होता भाई अब जैसा कनाडा वगैरह है, स्नोफॉल हो रहा है, वहां आप ऐसे ऑर्डिनरी साड़ियां वगैरह नहीं पहन सकते, वो जीन्स वगैरह टाइट पहनते वो पहन लेते, लेकिन ओवर गारमेंट्स पहनते और हिजाब करते, बराबर हिजाब करते वो लोग। तो माशाल्लाह अगर आप गौर करें तो वहां ज्यादा इस्लाम फॉलो हो रहा है। वहां जो कन्वर्ट हुए हैं लोग और वहां के जो मुसलमान हैं माशाल्लाह, उन लोगों को देख के हैरत होती कि हम खाली बस यहाँ एक घुमंड है, फखर है हमारे को, हम फॉलो कर रहे हैं बोल के, वो तो हमसे ज्यादा जो है तगड़ी किस्म से बात को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए कि वो ऐसी जबान में कुरान पढ़ रहे हैं जो उनको समझ में आ रही है। अरबी के साथ जो है तर्जुमे भी पढ़ते, तो हमारे पास वो रिवाज नहीं है। तो अब ये जो है बात आ रही है कि अपनी जीनत को जो है जाहिर मत होने दो। जीनत को जाहिर मत होने दो का मतलब ये है कि अब ये ओढ़नियां जो है पहने हुए रहो, मगर ये इल्ला बउलूती हिन्ना, यानी सिवाय इसके, यानी ये ओवर गारमेंट्स, ये ओवर गारमेंट्स आप निकाल सकती हैं किसके सामने, इल्ला सिवाय, यानी बउलूती हिन्ना अपने शौहरों के सामने, वो आबाई हिन्ना, और अपने वालिदैन के सामने वो आबाई बउलूती हुन्ना, या अपने शौहरों के वालिदैन के सामने, या अबनाई हिन्ना, या अपने बेटों के सामने वो अबनाई बउलूती हिन्ना, या अपने शौहरों के सौतेले बेटों के सामने, और इख्वानी हिन्ना, या अपने भाइयों के सामने, और बनी इख्वानी हिन्ना, या भतीजों के सामने, वो बनी अखवाती हिन्ना, या भांजों के सामने, वो निसाई हिन्ना, या औरतों के सामने, और माँ मलकत ऐमानुहुन्ना, या जो अपने बांदी गुलाम वगैरह है उनके सामने। अब यहाँ भी कंट्रोवर्सी है कि सिर्फ बांदी है या गुलाम उसमें शामिल है। अब ताबीना गैर उलिल इरबती मिनर रिजाल, और ऐसे मर्दों के सामने जिनको औरतों की जरूरत न हो, ऐसे मर्दों के सामने जिनको, कई ऐसे मर्द रहते हैं आप पहचान ले सकते हैं कि जो है इनको औरतों की जरूरत नहीं है, उनके सामने भी जो है ये ओवर गारमेंट्स, वो जो ओढ़नी वगैरह जो है चादर जो ऊपर है वो निकाल सकती है। वह अभी तिफलिल लजीना लम यज़हरू अला औरातिन निसा, या ऐसे बच्चे जिन पे औरतों की छुपी हुई चीजें जाहिर न हुई हों। देखिए औरत अरबी लफ्ज है, औरत का मतलब छुपी हुई चीज। उर्दू में आके औरत जो है औरत वुमन को बोलने लगे,
इस तरीके से अल्फाज में गड़बड़ हो गई। अरबी में औरत के माने छुपी हुई चीज के हैं, यानी औरत की जो छुपी हुई चीजें हैं उसका जो बच्चों को इल्म नहीं है, अभी छोटे हैं, उनके सामने भी जो है वो बगैर हेड कवर के फिर सकती हैं। वला यजरिबना भी अर्जुली हिन्ना ली यालमु मा युखफीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, और अपने कदम इस बड़े बड़े इतने ना डालें कि उनके जो पैरों की जीनत है वो लोगों पे जाहिर हो जाए। देखिए पैरों की जीनत भी दो किस्म की है। एक भाई कोई पायल पहना हुआ है, कोई पाजेब पहना हुआ है, वो बात समझ में आती है। एक ये है कि इतनी जोर से कदम डाल रहे हैं कि पिंडलियां दिख रहे हैं। कोई भी मर्द से पूछिए आप, औरत की पिंडलियां देखने से उसकी शहवत जागती है। तो ऐसे कदम मत डालो कि जो है पिंडलियां दिखने लगे। अब यही वेस्टर्न कल्चर से अगर आप कंपेयर करें तो वहां तो फ्रॉक्स पहन के फिरते, वहां तो पाजेब पहनने का या पायल पहनने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, फ्रॉक्स पहन के फिरते। तो हमारे इस्लामी मिजाज के लिहाज से जो है बिल्कुल गलत है, वो हराम है। वैसा लिबास हमको नहीं पहनना चाहिए जहां पूरा जो है पैर दिख रहे हैं, बल्कि वो जितना छोटा गारमेंट हो उतना उनको जो है फैशनेबल समझा जाता है। तो हमारे पास ये पैर भी दिखाना मना है, क्योंकि मर्द उससे भी अट्रैक्ट होता है। वतूबू इलल्लाहि जमिया अय्युहल मोमिनून लअल्लकुम तुफलिहून, और ऐ जमात मोमिनीन पूरे के पूरे अल्लाह ताला की तरफ तौबा करो ताकि तुम फलाह पाओ, ताकि तुम सक्सेसफुल हो। तौबा करने का मतलब क्या है? तो तुम जो गलत रास्ते पे हो उसको छोड़ के सही रास्ते पे आ जाओ। तौबा का मतलब क्या है? गलत रास्ते को पहले पहचानो, गलत रास्ते को गलत मानो, उसके बाद में सही रास्ते पे आ जाओ। ये हमारी बहनें हैं, अगर कुछ किस्म की बातें हो रही हैं, ये बात उनके कान पे पड़ रही है और ऐसा उनके पास हो रहा है, तो उनको चाहिए कि अपने आप को करेक्ट कर लें कि नहीं भाई ये कुरान का हुक्म है, ये कोई फतवे वगैरह नहीं है या फिक़ा का मसला नहीं है, ये कुरान का हुक्म है कि ऐसा नहीं किया जाए। तो अब तौबा का मतलब क्या होगा कि अपनी गलती को गलती मानो, उसके बाद में अपने को आपको करेक्ट करो, वापस कुरान और हदीस के रास्ते पे आ जाओ और पूरी जमात मोमिनीन मिलके आ जाओ। ये अहकामात जो है एक दूसरे के लिए नहीं, पूरी सोसाइटी के लिए अहकामात है ताकि तुम फला पाओ। वह अनकिहुल अयामा मिनकुम, और तुम्हारे जो पास जो अकेले मर्द और औरत हैं उनकी शादी कर दो। जैसा भाई कोई बेवा है, कोई गैर शादीशुदा मर्द है, गैर शादीशुदा औरत है, तो उनकी शादी कर दो। अब ये कुरान का हुक्म है, हमारे पास शादी करना मसनून भी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हुक्म है, कुरान का भी हुक्म है। तो अकेले जो है उनकी शादी कर दो। वह सालिहीना मिन इबादिकुम व इमाइकुम, और तुम्हारे गुलामों और बांदियों में से जो नेक हैं उनकी भी शादियां कर दो। अब यहाँ एक बहुत बड़ा मसला हल हो गया। सूरह निसा की 25वीं आयत में हम पढ़ चुके थे बांदियों का जो मसला है कि अगर तुम आजाद औरतों से शादी करने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है उतने, तो बांदियों से उनके मालिकों की इजाजत लेके शादी कर लो, रखो बोल के नहीं। बात समझिए, खत्म हो गया वो रिवाज। इसके बाद में जिना मत करो बोल के भी आ रहा बांदियों से। तो ना आप अगर बांदियां रहना है, देखिए बांदी तो काम करने के वास्ते रह सकती है, उसके बीवी की तरह उसको इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। गुलाम और बांदी जो साले हैं उनकी शादी करो। एक बात आ रही है। तो फिर सूरह निसा की 25वीं आयत में ये भी बात आ गई कि अगर तुम्हारे पास दौलत नहीं है उतनी, तो जो है बांदियों से उनके मालिकों की इजाजत लेके शादी कर लो। तो इस तरीके से खाली बांदियां रखने का रिवाज मिटाया जा रहा है। आगे और इसका डिस्कशन इंशाल्लाह आएगा। इन यकूनु फुकरा युगनीहुमुल्लाहु मिन फजली, और अगर ये फकीर हैं, गरीब हैं, तो अल्लाह ताला अपने फजल से इनको जो है माला माल कर देगा, गनी कर देगा। तब यहां दो चीजें समझाएं, ऑपोजिट्स, फकीर और गनी। फकीर का ऑपोजिट गनी, गनी का ऑपोजिट फकीर। फकीर गरीब और गनी जो है अमीर को बोलते हैं। ये बात हमारे जहन में रहना। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अब अल्लाह ताला बड़ा वसत है, वसत देने वाला है, बहुत दौलत देने वाला है और अलीम है, इल्म है, उसको मालूम है कि कौन गरीब है कौन अमीर है, तमाम चीजें। वल यस्ताफिफिल लज़ीना ला यजिदूना निकाहन हत्ता युगनीहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, और वो लोग जो निकाह करने के काबिल नहीं हैं, यानी वो
اپنے آپ کو روکے رکھیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیں. بھئی بعض مرد ہیں شادی کی عمر ہو گئی ہے اور بڑی بے چینی ہو رہی ہے, سیکس ہے, ارج ہے. اس سے پہلے بات آئی 2 ارجز ہیں ہمارے میں. بھوک کی ارج ہے اپنے آپ کو سلامت رکھنے کی, سیکس کی ارج ہے اپنی کمیونٹی کو سلامت رکھنے کی. ارج میں کوئی گناہ نہیں ہے. بھئی کوئی نیک آدمی بول رہا ہے ارے بھئی ایسا عورت کی ضرورت فیل ہو رہی ہے, ایسا کیا ہے, بولتے نہیں, وہ تو نیچرل ارج ہے. لیکن آپ غلط عورت سے جو ہے برا فیل نہیں کریں گے. آپ بتا دیے کیا لافل ہے کیا ان لافل ہے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ بھئی ایک مرد ہے وہ شادی کرنے کی استطاعت میں نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو روکے رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مال سے جو ہے غنی بنا دے, جب تک روکے رکھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا کہ روزے سے اپنی شہوت کو مارو گے, روزہ رکھا کرو اس کو مارو. تو یہاں جوڑے گھوڑوں کی بات نہیں ہے کہ بھلے بچی کے پیسوں پہ جی سکتے ہیں, کیا ہے بولے, ایسی بات یہاں نہیں ہے. اس کو انکریج ہی نہیں کیا گیا. ہمیشہ مرد سے کہا گیا ہے کہ اگر تم اس قابل ہو کے شادی کر سکتے ہو تو پھر شادی کرو, ورنہ روکے رکھو. سورہ نساء میں بات کیا آئی کہ اگر تم آزاد عورتوں سے شادی کرنے کی اتنی دولت نہیں رکھتے ہو تو پھر باندیوں سے ان کے مالکوں کی اجازت لے کے شادی کرو. تو فائنینشیل ریسپانسبلٹی اور ریلیجیس ریسپانسبلٹی آف دی فیملی ریسٹ آن دا مین. مرد ذمہ دار ہوتا ہے اپنی فیملی کے فائنینسز کے لیے, یعنی ان کا گھر دار چلانا, دنیا چلانا اور دین چلانا, دونوں مرد ذمہ دار ہوتا ہے. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبہم ان علمتم فیہم خیرا وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم. اور اگر تمہارے جو غلام ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سے کوئی ایگریمنٹ لکھا لیں. دیکھیے غلام کو لوگ خریدتے تھے, جیسا آپ کوئی غلام کو 10,000 روپیہ میں خرید لیا, اب وہ آپ کی ملکیت ہو گئی, آپ وہ کہیں جاتا نہیں آتا نہیں. پہلے طریقہ یہی تھا. اب اس کے بعد میں وہ غلام بولا کہ صاحب میں انسٹالمنٹس کر کے مہینے کو 1,000 روپیہ پے کر کے میں آپ کی غلامی سے آزاد ہونا چاہتا ہوں اور میں اپنا کاروبار چلا لیتا ہوں. تو مالکوں کو حکم ہے کہ دیکھو اگر یہ اس قابل ہیں تو ان کو لکھ کے دے دو. ٹھیک ہے, تم 1 سال جو ہے ہر مہینہ 10 ہزار روپئے دے کے 10 مہینے میں اپنا وہ کر دو. اور پھر بول رہے ہیں کہ آتوہم من مال اللہ الذی آتاکم, اور اللہ تعالیٰ نے جو تم کو مال دیا ہے اس میں سے ان کو دو, خیرات کرو, ان کو غلامی کو مٹاؤ. اب یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ باندی اور غلام کو مٹایا گیا, بالکل مٹایا گیا اسلام سے. اب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ہوا, ایک دم نہیں ہوا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنتے اگر یہ حکم آتا تو کہ بھئی غلاموں کو آزاد کرو, باندیوں کو آزاد کرو, ایک پرابلم ہو جاتا تھا, سوشل پرابلم ہو جاتا تھا. پورے سڑک پہ آ جاتے تھے, کہاں سے کھاتے تھے, کہاں سے کماتے تھے, کون شادیاں کرتا تھا, کیا ہے. تو جیسا شراب کی ممانعت کا سٹیپ بائی سٹیپ حکم آیا, اس طریقے سے باندی اور غلام کو بھی جو ہے آزاد کرنے کا سٹیپ بائی سٹیپ حکم آیا. پھر اب دیکھیے یہ بڑے امپورٹنٹ آئے تھے, وَلَا تُكْرِهُ فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَسُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اور اپنی باندیوں کو زنا کرنے پہ مجبور مت کرو, خصوصاً جب کہ وہ اپنے آپ کو بچانا چاہیں اور تم جو ہے اس سے دنیا کا فائدہ کمانا چاہتے ہو. پروسٹیٹیوشن کرا کے جو ہے تم کمانا چاہتے ہو, ایسا مت کرو. باندیوں سے زنا مت کرواؤ. زنا مت کرواؤ کا مطلب یہ کہ تم بھی مت کرو, دوسروں سے بھی مت کرو. اب 2+2 4 کی بات آ رہی بھائی, باندیوں سے شادی, حدیث میں بات آ رہی ہے کہ وہ بہترین آدمی ہے جو باندی کو اچھی تربیت دے اور پھر اس سے شادی کر لے. تربیت دے, اچھی تربیت دے, پھر اس سے شادی کر لے. تو اب یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ باندی اگر رکھنی ہے تو بیوی کی حیثیت سے ہوگی, اور باندی بھائی نوکر کی حیثیت سے رہ سکتی ہے عورت کو. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو بیوی کا ایسا استعمال کریں. کسی اجتماع میں کوئی پوچھے میرے سے بھائی آج اگر وار ہوئی, عورتیں پرزنرز آف وار بن کے آئی تو کیا ضروری ہے مرد مسلمان کو جو ہے عورت دکھتے جو ہے سیکسول انٹرکورس کرنا؟ کیا دماغ خراب ہو گیا؟ تو پرزنرز آف وار جیسا رہتے ہیں ان کو رکھو, کیونکہ یہاں تو ممانعت آ گئی.
اور ایک آپ کو لیٹسٹ انفارمیشن یہ میں دوں کہ عرب نیوز میں کوشچن اینڈ آنسرز آتے رہتے ہیں. تو کوئی صاحب جو ہے عجیب قسم کے لوگ رہتے, کوئی صاحب کوشچن کر رہے تھے کہ میرے پاس انڈر سیکرٹری ایک لیڈی ہے, کیا میں اس کو باندی کی طرح استعمال کر سکتا ہوں؟ ذرا حالت دیکھیے آپ. تو عالم صاحب اس کا جواب دیے, اس کو چھوڑیے, آپ کوئی باندی رکھ کے ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ باندیوں کا رواج ہی ختم ہو گیا, آہستہ آہستہ ایلیمینیٹ ہو گیا. اب کوئی سزا ہے تو سزا میں بولے بھائی جیسا کوئی قسم توڑے تو بولے غلام کو آزاد کرو یا 10 آدمی کو کھانا کھلاؤ, 10 آدمی کو کپڑے پہناؤ. اب آپ کے پاس غلام ہے ہی نہیں آزاد کرنے کا, تو سیکنڈ آپشن دے دیے, 10 آدمی کو کھانا کھلاؤ یا کپڑے بناؤ. تو بہرحال یہ سمجھنا ہے کہ باندی اور غلام کا جو سسٹم تھا ایسا آہستہ آہستہ کر کے اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا. ایسا سمجھ میں آ رہا ہے. وہ میں یکری ہن فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور رحیم. اور اگر کوئی یہ سب سمجھنے کے بعد, سننے کی بھی بات, اپنے باندیوں کو زنا کرنے پہ, پروسٹیٹیوشن کرنے پہ مجبور کرے تو یہ مجبوری کے بعد اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے, کیونکہ اس کی نیت نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے, بالکل اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ. وہ پاک رہنا چاہ رہی ہے لیکن آپ کی باندھی ہے, آپ خریدے ہوئے, اس کو زبردستی جو ہے پروسٹیٹیوشن میں ڈال دیے آپ. بھئی ہر شہر میں, دنیا کے تقریباً ہر پارٹ میں اس قسم کی چیزیں آپ کو ملے گی. یہ غیر اسلامی معاشرہ جو ہے, تو اسلامی معاشرے میں ایسی باتیں نہیں ہوں گی. یہ بالکل یہ چیزوں کی جو ہے اجازت ختم کر دی گئی. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ, اور ہم نے تم لوگوں پر جو ہے آیتیں ایسی نازل کی ہیں جو بیان کرتی ہیں, کھول کے ہر چیز کو سمجھاتی ہیں. دیکھیے بیان ہمارے پاس اردو میں بیان اسپیچ کو بولتے ہیں, عربی میں بیان کا مطلب ہے چیزوں کو کھول کھول کے سمجھانا ہے. یہ اردو اور عربی کے الفاظ میں ایسی گڑبڑ ہو گئی ہے بات, کئی جگہ پہ, 1-2 جگہ نہیں, کئی جگہ پہ. تو آیات مبینات کا مطلب کیا ہوگا؟ ہم نے ایسی آیتیں نازل کی ہیں جو سیلف ایکسپلینیٹری ہیں, کھول کھول کے اس میں کیا چیز سمجھ میں نہیں آ رہی. اب تک جو پڑھے ہیں اللہ کی وجہ سے تمام چیزیں سمجھ میں آ رہی, ایسا ہے. اور پھر وہ مثلا من الذین خلو من قبلکم, اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کی مثالیں بھی بیان کی. فرعون ہے, صالح علیہ السلام ہے, لوط علیہ السلام ہے, ان لوگوں کے قوموں کے واقعات مثالیں بیان کی. دیکھو اس طریقے کی حرکتیں تم کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا. مثالیں بیان کی. وہ موعظۃ للمتقین, اور یہ اس میں جو ہے متقین کے لیے جو اللہ سے ڈر کے گناہوں سے بچتے ہوئے نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے واعظ تھا, وارننگ ہے, اس میں نصیحت ہے, ایڈمونیشن جس کو بولتے ہیں, ایسی نصیحت جس میں ڈراوا ہے. دیکھو تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرو گے تو کامیاب ہوگے, ورنہ تم کو سزا ہوگی. یہ واعظ ہے. یہ اب یہاں سے یہ بڑی تگڑی آیات ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح سمجھانے کی توفیق دے اور صحیح سمجھنے کی توفیق دے. میں سمجھتا ہوں میری نظر میں قرآن میں اس سے مشکل مقام نظر نہیں آتا ہے. یہ سورت کا نام جو ہے نور, سورہ نور, اللہ نور السماوات والارض, اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کا نور ہے. دیکھیے نور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, تو یہ صفت ہر جگہ ہے. جیسا بات کو اچھی طریقے سے سمجھیے, تھوڑا ٹائم ہو گیا, پورشن کم بھی ہوا تو کوئی بات نہیں ہے, غلط نہیں سمجھنا, صحیح سمجھ کے ہو. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح سمجھانے اور سمجھنے کی جو ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے. اب علم لیجئے, اللہ تعالیٰ علیم ہے, تو اللہ تعالیٰ کو اندر کا بھی علم ہے, باہر کا بھی علم ہے, ٹوٹل علم ہے اللہ تعالیٰ کو, علیم ہے. اور وہ علم اللہ تعالیٰ جتنا جس کو دینا چاہتے وہ دیتے ہیں. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. آیت الکرسی میں کہہ دیا گیا کہ دیکھو تم اللہ تعالیٰ کے علم سے اپنے احاطے میں کچھ لے ہی نہیں سکتے جتنا کہ وہ چاہے. تو وہ چاہے اینسٹائن کا علم ہو, چاہے قرآن اور توریت کا علم ہو, وہ علم اللہ تعالیٰ کی دین ہے. اسی طریقے سے اللہ نور السماوات والارض, باہر کا نور ہو یا اندر کا نور ہو, نور تو اللہ تعالیٰ کا نور ہے, اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اب یہاں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے سورج کی, اب نور کے معنی کیا ہوئے, پہلے نور کے معنی اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھیں گے.
نور کے معنی روشنی کے ہیں، لائٹ. جیسا جیسا آگے بڑھیں گے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نور کے معنی لائٹ کے، صرف لائٹ. اب جو سائنٹیفک بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، سورج کی جو روشنی پڑتی ہے اس میں روشنی بھی ہوتی، گرمی بھی ہوتی. ضیاء بولے اس کو، نور نہیں بولے. سورج کی روشنی کو نور نہیں بولے پورے قرآن میں کہیں. چاند کی روشنی کو نور کہا گیا کیونکہ چاند سے ہیٹ ریفلیکٹ نہیں ہوتی، خالی لائٹ ریفلیکٹ ہوتی. تو پیور لائٹ از نور. اب جیسا سورج کی روشنی سے چاند چمکتا ہے اور چاند دکھنے لگتا ہے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی روشنی سے ساری کائنات دکھنے لگتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہ باہر کی روشنی اور اندر کی روشنی نہ دے تو نہ دنیا سمجھ میں آئے نہ آخرت سمجھ میں آئے. یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے. اب یہ نور کی مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ یہ مثل نور ہی کا مشکات فیہا مصباح، یعنی اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسا دیوار میں ایک چراغ دان بنا ہوا ہے. ایک علاقہ چھوڑ دیے، اس میں چراغ، پہلے زمانے میں لائٹاں بلباں ٹیوب لائٹس کہاں رہتے تھے، چراغ سلگا کے رکھ دیتے تھے. ایسا ایک مشکات اسی سے لفظ شکوہ ہے. اور مشکات کس کو بولتے؟ ایک ایسا انسٹرومنٹ جس کا ایک منہ کھلا ہوا رہتا. جیسا پرانے لوگ اگر کوئی ہیں تو پہلے وہ بشتی پانی بھرتا تھا وہ چمڑے کے اس میں ڈال کے، ایک طرف منہ کھلا ہوا رہتا تو اس کو مشک بولتے تھے. یعنی محراب ہے، اس میں چراغ رکھنا. اس کی مثال ایسی ہے کہ محراب ہے، اس میں ایک چراغ ہے. مصباح جو ہے چراغ کو بولتے ہیں. المصباح فی زجاجہ، اور یہ مصباح جو ہے ایک کانچ میں ہے. اب یہ زجاجہ کا شیپ نہیں بولے، ہم بلا وجہ شیپ فکس کر دیے. لیکن میں بہت ہی ریسرچ ٹائپ کی بات کر رہا ہوں. زجاجہ کا شیپ نہیں بولے. زجاجہ کے لفظی معنی ہیں گلاس، کانچ. وہ کانچ ایسی بھی ہو سکتی، وہ کانچ ایک طرف بھی ہو سکتی ہے، وہ کانچ پورا کور بھی کر سکتی ہے، کیسی بھی رہتی. اب یہ زجاجہ کی مثال بڑی زبردست سمجھائے. الزجاجۃ کأنہا کوکب دری. یہ زجاجہ کیسا ہے؟ جیسا ایک روشن پلانٹ، چمکتا ہوا پلانٹ. اب اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ میں کوکب کو پلانٹ کیوں بولا ہوں. ہر ترجمے میں ستارہ بولے، لیکن میری بھی نالج، آئی ایم کوالیفائڈ فار دیٹ. جیولوجی، ایسٹرونومی کی جو نالج ہے تو اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ستارہ، سٹار جو ہوتا وہ اپنی خود روشنی دیتا. ہائیڈروجن جل کے ہیلیم بنتا، روشنی خود آتی. یہ جو پلانٹس ہیں وہ سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. شام میں اگر بادل نہیں ہے تو آپ ویسٹرن اسکائی کی طرف دیکھیے، جو پہلا تارے کی طرح جو باڈی دکھتی ہے وہ وینس ہے. وہ ستارہ نہیں ہے، وہ پلانٹ ہے. پلانٹ وینس ہے. پلانٹس اپنی لائٹ نہیں دیتے، سورج کی لائٹ کو ریفلیکٹ کرتے. دیکھیے ٹیوب لائٹ اپنی لائٹ دے رہا ہے. یہ مائکرو فون کا پورا جو سٹینڈ ہے یہ دوری چمک دے رہا ہے، یہ اپنی لائٹ نہیں دے رہا. آپ ٹیوب لائٹس بند کریے، چمک چلے جاتی. میں سمجھتا ہوں چمک سب کو دکھ رہی ہوئیں گی اس کی. آپ ٹیوب لائٹ بند کر دئیے، یہ چمک چلے جاتی. اس کی چمک ڈیپینڈ کرتی ٹیوب لائٹ کے اوپر. تو سیارہ جو رہتا، پلانٹ جو رہتا، اس کی چمک ڈیپینڈ کرتی سورج کی روشنی کے اوپر. پھر بھی میں کوکب کیوں بول رہا ہوں؟ کچھ تو جواز ہونا قرآن سے، جو دل میں آیا بول دیتے. سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام اپنا خواب یعقوب علیہ السلام کو سناتے اور بولتے کہ میں نے دیکھا ہے کہ سورج اور چاند اور 11 سیارے کوکب میرے آگے سجدہ کر رہے ہیں. سورج اور چاند کے ساتھ جو ہیونلی باڈیز ایسوسیٹڈ ہیں وہ پلانٹس ہیں، سٹارز نہیں ہیں. اسی لیے بولتے کہ قرآن کے انٹرپریٹیشن میں تمام سبجیکٹ سے نالج کا بیک گراؤنڈ ہونا ضروری ہے. اور اس کو ریئلائز کرا مورس بوکے. وہ یہ بولا کہ نو سنگل پرسن شوڈ ایور ڈیئر ٹو ٹرانسلیٹ دا قرآن. There should be a board of translators consisting of experts from all walks of life, including Arabic and Shariat. کیسا ہے بھئی؟ مجھے لا کی نالج نہیں ہے، مجھے اکنامکس کی نالج نہیں ہے،
مجھے کامرس کی نالج نہیں ہے، اللہ معاف کرے، ہمت کر کے ٹرانسلیٹ کر دیے. میں کنفیس کر رہا ہوں، بہت سے پہلے کے ترجمے والے ہیں جہاں وہ زمانے میں نہ اخبار نکلتا تھا، نہ ریڈیو تھا، نہ ٹی وی تھا، کوئی انفارمیشن کا ذریعہ ہی نہیں تھا، کتابیں بھی نہیں چھپتی تھی. ان کی ایک ہی نالج تھی، اردو کی نالج اور عربی کی نالج. ان کی جوتیوں کے طفیل میں ہم قرآن سمجھ سکے، ان کی اہمیت اپنی جگہ ہے. میں کسی کو کنڈیم نہیں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے، جنت میں مقامات بلند کرے. ان کے وہ جو محنتیں کیے ہیں ان کی وجہ سے ہم قرآن سمجھ سکے. لیکن قرآن کے کئی اصطلاحات ایسی ہیں جو اس کو ماڈرن انٹرپریٹیشن، صحیح انٹرپریٹیشن ہونا ضروری ہے. تھوڑے دن پہلے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بڑی پیاری مثال دی، ان کی اپنی میڈیکل فیلڈ کی تھی کہ بھئی الخا کے جو ہے بات آئی کہ پیدائش الخا سے ہو رہی ہے، تو بولے وہ مورس بوکے اس کو کرٹیسائز کرا، کلاٹ آف بلڈ بول دیے اور خون کا لوتھڑا بول دیے. مورس بوکے ڈاکٹر ہے، انہیں بولا خون کا لوتھڑا ہوتا ہی نہیں، ایمبریولوجی کی کوئی سٹیج میں خون کا لوتھڑا نہیں ہوتا ہو. الخا جو ہے لیچ ہوتا ہے، گوم جو نکلتی حمام میں وہ ہوتا. اور گوم جس طریقے سے جو ہے چمڑے کو لٹک کے اپنی غذا چوستی ہے، مرد اور عورت کا نطفہ مل کے عورت کے رحم میں، ووم میں جا کے اپنی غذا کو چوستا ہے، معلق ہو جاتا ہے، تعلق قائم کرتا ہے. تو دیر از نو ورڈ ان اینی لینگویج، ون سنگل ورڈ وچ ایکسپلینز دا ہول کانسیپٹ آف ایمبریولوجی ایز دا ورڈ الخا ڈز. تو اسرار احمد صاحب بولے بھائی ہو سکتا ہے کہ کسی عورت کا ایبارشن ہوا ہو، حمل ساقط ہوا ہو، اور لوگوں نے دیکھا کہ بھئی خون گرا ہوا ہے تو الخا کا ترجمہ خون کا لوتھڑا کر دیا. لیکن آج معلوم کہ ایسا کبھی کہیں ہوتا ہی نہیں، کسی سٹیج میں خون کا لوتھڑا نہیں رہتا. وہ اٹ واز اے رانگ ٹرانسلیشن. جس طریقے سے کوکب کا ترجمہ ستارہ کر دیے، اٹس اے رانگ ٹرانسلیشن. ستارہ نہیں ہے، سیارہ ہے، یہ پلانٹ ہے، اور پلانٹ چمکتا ہے. کوکبن درریون. اب سمجھیے، آئیے مسئلے پہ واپس کہ مسئلہ نور ہی کا مشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجۃ، الزجاجۃ کانہا کوکب درری. یعنی ایک چراغ دان ہے، اس میں جو ہے چراغ رکھا ہوا ہے، اور چراغ ایک گلاس میں ہے جو چمکتا ہوا گلاس ہے. کیسا؟ پلانٹ کی طرح. تو پلانٹ تو ایکسٹرنلی چمک رہا، انٹرنلی نہیں چمک رہا. انٹرنل لائٹ نہیں آ رہی پلانٹ سے، ایکسٹرنل لائٹ آ رہی ہے. وینس ایک گول شیپ کا تارا ہے، سورج کی روشنی پڑ رہی ہے اور روشنی کو ریفلیکٹ کر رہا، درری ہوں، چمک رہا ہے. درری کا مطلب چمک. اب معلوم ہوا، آپ لوگ جانے سے پہلے اپنے کارز کے ہیڈ لائٹس دیکھیے، اسکوٹر اور موٹر سائیکل کے ہیڈ لائٹس دیکھیے، اس میں بیچ میں ایک بلب ہے، آرڈنری بلب ہے، اس کے پیچھے ریفلیکٹرز لگے ہوئے ہیں. زجاجہ، یہ جو بات آ رہی ہے کانما کوکبن درری، چمکتے ہوئے پلانٹس کی طرح. وہ جو بلب آن ہوتا ہے تو یہ ریفلیکٹرز جو ہے وہ پوری لائٹ کو ریفلیکٹ کر کے پھینکتے ہیں. اگر وہ ریفلیکٹرز نکال دیے، کونیکل شیپ کے وہ ریفلیکٹرز نکال دیے، تو میں سمجھتا ہوں 6 گز تک بھی لائٹ نہیں پڑیں گی وہ. اور آپ کسی کار یا اسکوٹر یا موٹر سائیکل کی لائٹ اگر فل آن کر کے ریس کرا تو آپ گھور نہیں سکتے اس کو، اتنی تیز لائٹ رہتی ہے. اس کو آگے کہا جا رہا ہے نور علی نور. مجھے اس سے بہتر مثال سمجھ میں نہیں آئی کہ بلب کی لائٹ ہے، بلب کی لائٹ کے اوپر وہی بلب کی ریفلیکٹڈ لائٹ ہے، کوئی اور سورس نہیں ہے، اسی بلب کی ریفلیکٹڈ لائٹ ہے، مگر کیسا نور ہے کہ آپ دیکھ نہیں سک رہے. تو وہ نور کیا ہوگا پھر؟ تو اب اس کو سمجھنا ہے. پھر کہا کہ یہ چراغ کیسا ہے؟ یوخذ من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ. اور یہ ایک ایسے تیل سے یہ چراغ جل رہا ہے جو مبارک ہے، یعنی فائدہ مند ہے اور پاک ہے، ایسے تیل سے جل رہا ہے. اور یہ نہ مشرق کا ہے نہ مغرب کا ہے، لوکلائز فری نہیں ہے، زیتون کا تیل ہے. اور وہ تیل کی کوالٹی کیا ہے؟ یکاد زیتونھا یضیء، یعنی عنقریب وہ جل جائے گا، ہائیلی انفلیمیبل ہے وہ، لو لم تمسہ نار، حالانکہ اس کو آگ ابھی چھوئی تک نہیں ہے. اتنا ایفیشنٹ تیل ہے
کہ आग छुई तक नहीं है, but it is about to burn, almost about to burn, highly inflammable. अच्छा, पेट्रोल पंप पे आप चले गए तो सिगरेट बुझाओ बोलते, सिगरेट मत सिलगाओ बोलते हो, क्योंकि पेट्रोल इज हाईली इन्फ्लेमेबल. आप गंडी पेट के पास जाके सिगरेट मुंह लगा के सिलगाओ, कुछ भी नहीं होता, और काड़ी फेंको, कुछ भी नहीं होता. पेट्रोल के टैंक में काड़ी फेंक के देखो आप क्या होता, हाईली इन्फ्लेमेबल. तो उसकी एफिशिएंसी बताई जा रही है कि एक चिराग है जो ऐसे तेल से जल रहा है और उसकी रोशनी जो है रिफ्लेक्ट हो रही है, नूरुन अला नूर, नूर पे नूर है, ओरिजिनल नूर है, रिफ्लेक्टेड नूर है. अब इसकी मिसाल क्या है? मैं ये कुरान बाहर के नूर से पढ़ रहा हूं. देखिए, अच्छा समझने की कोशिश की. अगर ये बाहर का नूर खत्म हो गया तो मैं कुरान नहीं पढ़ सकता. मैं ये कुरान बाहर के नूर से पढ़ रहा हूं. इस कुरान की वजह से मुझे अंदर नूर पैदा हो रहा है. अच्छा समझिए बात को. इस कुरान की वजह से मुझे अंदर के अंधेरे मालूम हो रहे हैं, अंदर का नूर मालूम हो रहा है. तो ये नूर कैसा है? एक बैरूनी नूर है जो बाहर की दुनिया दिखती है, एक अंदरूनी नूर है जो आखिरत को दिखाता है. नूरुन अला नूर. एक नूर अंदर का है जो आखिरत को जो है दिखाता है. ये बाहर का नूर आखिरत को नहीं दिखाता. ये बाहर का नूर तो बात मिसाल आ रही है, बाहर का नूर तो धोखा ही दे देता, बाद धोखा खा जाता आदमी. नूर तो अपनी जगह नूर है, लेकिन वो नूर से जो है बाज लोग जो है धोखा खा जाते हैं. यहदी अल्लाह ली नूरी मैयशा. अल्लाह ताला अपने नूर की तरफ जिसको चाहता है रास्ता दिखाता है. फिर मेरे हाथ में कुछ भी नहीं. आप नूर देंगे तो रहेगा, नूर नहीं देंगे तो नहीं रहेगा, खत्म हो गया. जिसको चाहता है रास्ता दिखाता है. अब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसमें दो जुमले और आके इसका कंटिन्यूएशन दूसरी आयत में आ रहा है. इसके बाद क्या है? वो यज़रिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नास. और अल्लाह ताला इंसानों के लिए मिसालें बयान करता है. तो मिसाल से ही समझने की कोशिश करो अल्लाह ताला के नूर को. हकीकत में इम्पॉसिबल है समझना. क्या समझेंगे आप अल्लाह ताला की जात को, सिफात को? क्या समझेंगे? किस हद तक समझेंगे आप? नहीं समझ सकते. हमारी कैपेसिटी, वी आर फाइनाइट बॉडीज. मेरे कोई गैर मुस्लिम दोस्त से बात हो रही थी तो बोले नहीं, उनको ही हैज सीन गॉड. बोले सब वी आर फाइनाइट बॉडीज, ही इज इनफाइनाइट. हाउ कैन फाइनाइट कॉम्प्रहेंड इन्फिनिटी? सवाल ही नहीं पैदा होता. तो बोल रहे हैं कि जो है अल्लाह ताला मिसालों से समझाते हैं, क्योंकि तुम हकीकत क्या समझ सकोगे. वल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीम. और बेशक अल्लाह ताला हर चीज का इल्म रखता है, हर चीज का अल्लाह ताला इल्म रखता है. अब ये पीछे की जो आयत थी, यहदी अल्लाहु ली नूरिही मैयशा. अल्लाह ताला अपनी नूर की तरफ रास्ता बताता है जिसको चाहता है. ये नूर का पता कहाँ है? मुझे भी होना है. ये नूर कहाँ है, कहाँ मिलता है ये नूर? तो बोले फी बुयूतिन आज़िन अल्लाहु अन तुरफ़उ व युस्करा फीहि इस्मुहु. यानी ये उन मकानों में है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि वो बुलंद की जाएं और उसमें उनके नाम का जिक्र किया जाए. मसाजिद. ये नूर यहां मिलता है. अब रफा के दो माने आ गए. एक तो काबे की दीवारों के लिए कुरान में इस्तेमाल हुआ, वो बुलंद कर रहे थे रफा, फिजिकल बुलंदी. और रफा नाला का जिक्र एक एब्स्ट्रैक्ट सेंस में भी आ गया, बुलंद करना. तो मस्जिदें बुलंद ऐसे भी हुई, मुकाम के लिहाज से, इनकी एक्टिविटी के लिहाज से भी बुलंद हुई. और जिक्र के माने क्या हुए? याद अल्लाह ताला की. तो नमाज को भी जिक्र किया, कहा गया सूरह क़सस की 14वीं आयत में. और कुरान को भी जिक्र कहा गया सूरह हिज्र की 9वीं आयत में. तो ये ऐसे मुकामात हैं जहां नमाज पढ़ी जाती है अल्लाह ताला की याद के लिए, कुरान पढ़ा जाता है अल्लाह ताला की याद के लिए. यहां मिलेगा ये नूर. अल्लाह के फजल से बात घर भी हैं ऐसे, यहां नमाजों की पाबंदी होती है, जहां कुरान की तिलावत हुआ करती है. तो इस नूर को तलाश, नूर का पता बता दिया अल्लाह ताला. ये नूर कहाँ मिलेगा? मसाजिद में मिलेगा नूर. इसको अखाड़े मत बनाओ कुश्तियों के, दंगों के, फसादों के.
یہاں آؤ اللہ کی یاد کے لیے، یہاں آؤ اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے، اس کا مقصد ہی یہ ہے. یہاں آؤ لوگوں کو بتانے کے لیے. بات آگے انشاءاللہ آ جائے گی کہ دیکھو ہم لوگوں میں کس طریقے کا اتحاد ہے، اتفاق ہے، اللہ سے ہم کتنے ڈرے ہوئے ہیں. اور پھر کہا یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال، یعنی یہاں تسبیح کرتے ہیں صبح اور شام کچھ لوگ. تسبیح، اب یہ صبح کا معنی اگر وہاں تک بات آئی تو ہم انشاءاللہ پھر سمجھنے کی کوشش کریں گے. صبح کے یہاں معنی ہوتے ہیں کہ پاکی بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی چیز ملی بھی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. اللہ تعالیٰ میں کسی قسم کی کمی، کسی قسم کا ڈیفیکٹ، کسی قسم کی شارٹ کمنگ نہیں ہے. پرفیکٹ ہیں اللہ تعالیٰ، ذات میں کوئی ان کے ملے ہوئے نہیں ہے. تو تسبیح بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وغیرہ. وہ صبح اور شام کچھ لوگ، یہ لوگ کیسے ہیں؟ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکات، یعنی ان کو اپنی تجارت، اپنا کاروبار اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے اور زکات دینے سے نہیں روکتا. یعنی ان کی دنیاوی مصروفیت میں آنے والوں کا کیریکٹر بتایا جا رہا ہے. یہ ایسے لوگ رہتے ہیں مسجدوں کو جو آباد کرتے ہیں. صحابہ کی جماعت تھی، کچھ بھی نہیں. ابھی سعودی عربیہ میں ماشاءاللہ آپ کو یہ نمونے دکھتے ہیں، اذان ہوئی اور شٹرز ڈاؤن، تمام چلے گئے، پیسہ چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں. جو ایکسچینج کے ڈیلرز رہتے ہیں، پیسہ پڑا ہوا ہے، ہیپس پڑے ہوئے، چھوڑے اپنا نماز کو چلے گئے. دیکھنے والے دیکھ کے بولیں کہ بھئی کیا ہے یہ لوگوں کا کیا کیریکٹر ہے، یہ ڈسپلے ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے ان کو تجارت اور بیوپار، خرید و فروخت نہیں روکتی اللہ تعالیٰ کی یاد سے. وہ اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے سے. اب نماز قائم کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ تم نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جماعت کی نماز از اے ڈسپلے آف سوشل یونٹی آف دی مسلم کمیونٹی. یعنی ہزاروں سے لوگ ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، ہزاروں سے کھڑے ہوئے، کوئی غیر آدمی ایسی دیکھ کے نہیں چلے جاتا. انہیں بولتا ہے کیا ماشاءاللہ یونٹی ہے، دیکھے کسی قوم میں نہیں دکھتی ہے. لوگ اتنی بڑی جماعت کے سڑک تک جماعت آ گئی ہے. اب کوئی بیٹھ کے سامنے کے گھروں سے دیکھ رہا ہے کہ 3,500-4 ہزار لوگ جو ہے جمعے کے دن نکل کے چلے جا رہے ہیں. کیا ڈسپلے ہے سوشل یونٹی کا؟ دے آر یونائٹڈ. کئی واقعات ایسے ملتے جو یہ دیکھ کے لوگ اسلام قبول کریں، دیکھ کے اسلام قبول کریں. ہم کو جماعت کے نمازوں کی اہمیت ہی نہیں ہے ہمارے دلوں میں. پھر زکات دیتے ہیں. زکات کیا ہے؟ ڈسپلے آف اکنامک یونٹی ہے. دیکھیے زکات اگر دینے لگے تو کوئی غریب نہ رہے. خلفائے راشدین، جہاں تک مجھے یاد ہے، خلفائے راشدین کے زمانے میں لوگ زکات لے کے نکلتے تھے تو زکات لینے والے نہیں ملتے تھے. ایماندار بھی اتنے تھے، بولتے تھے نہیں ہم مستحق نہیں ہیں، ہم خود زکات دینے کے قابل ہیں. تو جب دوسرے قومیں دیکھیں گی بولیں گی یہ قوم کا عجب حال ہے کہ کوئی غریب ہی نہیں ہے قوم میں. دیکھیے امیر اور کم امیر اور بہت کم امیر ہوں گے، لیکن پاورٹی لائن جس کو بولتے، پاورٹی لائن کے نیچے 2.5% زکات دینے سے ہر آدمی امیر نہیں ہو جائے گا، لیکن اس کے پاس اپنی زندگی کے ضروریات کے منیمم نیڈز تو جو ہے خرید سکے گا. تو ڈسپلے آف اکنامک یونٹی ہے. بولے بھئی امیر مسلمان غریب کی غربت کو ٹالریٹ نہیں کرتے، فوراً پیسے دے دیتے. اور پھر وہ غریباں جو ہے یہ جو پیسے دیتے ہیں ان کے ساتھ اتنی محبت ہوتی ہے ان کو کہ بھئی ہمارے تکلیف میں یہ لوگ کام آتے ہیں. تو یہ کمیونٹی کی ایک عجیب سا اتحاد ہے، اس کو ڈسپلے کرنا ہے، اس کا تماشا بنا دیا. جب مساجد میں نماز ہوتی ہے جماعت کی، کیوں صاحب ایک سوال ہوتا ہے، ایک محلے کی مسجد ہے، خالی جمعے میں کیوں بھرتی ہو؟ ایسی کھچا کچ 5 نمازوں میں کیوں نہیں بھرتی ہو؟ بھرنا تو چاہیے. دیکھیے ریولیوشن آ جائے گا اس طریقے کی بات اگر ہوگی. اچھا یہ سب کرتے ہوئے یعنی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تجارت چھوڑ دیتے ہیں، کاروبار چھوڑ دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، یہ سب کرتے ہوئے یخافون یومن
تتخلب فیہ القلوب والابصار، یہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن ان کے دل اور آنکھیں پلٹ جائیں گی. موت کے دن سے ڈرتے ہیں یہ سب کرتے ہوئے. ہم کچھ بھی نہیں کر کے ڈرتے نہیں ہیں. شیطان بولتا ہوں کیا سکسیسفل رہا ہوں میں یہ لوگوں کا. اتنا سب کرتے ہوئے موت کے دن سے ڈرتے ہیں جس دن جو ہے ان کے دل اور آنکھیں پلٹ جائیں گی. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو جو عمل کیے ہیں اس سے بہتر دے اور زیادہ اپنے فضل سے دے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. تو پھر میرے پاس اگر دولت بھی ہے میری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہے. جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ایک اندازے سے دیتا ہے. یضل من یشاء یہدی من یشاء، جس کو ہدایت دینا چاہتا دیتا، جس کو نہیں دینا چاہتا نہیں دیتا. جس کو زندگی دینا چاہتا دیتا، جس کو موت دینا چاہتا موت دیتا، جس کو صحت سے رکھنا چاہتا صحت سے رکھتا، جس کو نہیں. اور وہ بیماری کے کئی لوگ بیچارے جو ہے وہ پریونٹیو میڈیسنس کھا کے بھی بخار میں پڑے ہوئے ہیں. کئی ذکر چل رہا تھا ایسا، بولا دیکھیے بھائی سیدھی سی بات ہے، کئی اونٹ بیمار ہوئے. ایک صحابی آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے صاحب یہ اس کے اونٹ کی وجہ سے ہوا، یہ ہمارے اونٹوں میں آ کے مل گیا، وہ بیماری پوری پھیل گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا کہ اس اونٹ کو بیماری کہاں سے آئی؟ پہلے اونٹ کو بیماری کہاں سے آئی؟ تو بیماری بھی آپ کے ہاتھ میں، صحت بھی آپ کے ہاتھ میں. دیکھیے آپ مانیے یہ مقامات ہیں، یہ ماحول ہیں جہاں اپنی کمتری اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو جو ہے سمجھنا چاہیے. اور پھر کہہ رہے ہیں کہ والذین کفروا، اب اس کا اپوزٹ بتایا جا رہا ہے. وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اعمالہم کسراب بقیع، ان کے اعمال ایسے ہیں جیسا روشنی کی وجہ سے چمکتی ہوئی ریت جو پانی کی طرح، میراج جس کو انگلش میں بولتے ہیں، یعنی ریگستان وغیرہ چلے جائیں. بعض وقت میں یہاں جم خانہ گراؤنڈ پہ بھی جو ہے دیکھا تھا سمر میں، ایسا بالکل روشنی ایسا معلوم ہوتی کہ جو ہے پانی ہے ریت پہ سے جو چمکتی ہے. تو آپ ڈیزرٹس وغیرہ میں یہ بڑا عام سین رہتا، لوگ پیاسے رہتے نظر ڈالے تو ایسا معلوم ہوتا پانی ہے. تو روشنی اس کی وجہ سے، روشنی تو اپنی جگہ سے حق ہے لیکن دیکھنے والا دھوکہ کھا رہا ہے اس کو پانی سمجھ رہا ہے. تو وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے روشنی جس کی وجہ سے اس کو پانی سمجھتے ہیں. یحسبوہ ظمآن ماء، اور پیاسا آدمی اس کو پانی سمجھتا ہے. حتی اذا جاءہ لم یجد شیئا، یہاں تک کہ جب وہاں پہنچتا ہے تو کچھ بھی نہیں ملتا اس کو، نہیں رہتا، پانی نہیں رہتا. پیاس اپنی جگہ ہے، پانی بھی نہیں ملتا اس کو. ووجد اللہ عنده فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب، اور وہ اپنے پاس اللہ تعالیٰ کو پاتا ہے جو اس کو پورا پورا حساب دیتا ہے. وہ جو غلط اعمال کو صحیح سمجھ کے جو کرتا تھا، دھوکے میں تھا، اس کا پورا حساب اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. ایکسٹرنل گلیمر، لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے میاں یہ دنیا ہے اور وظیفے کے بات کرنے کا ہے، جوان بچے داڑیاں چھوڑے تو کیسا ہوگا، بیٹی کون دیں گا، وہ کریں گا، اس طریقے سے دنیا کے گلیمر کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. روشنی کا صحیح استعمال نہیں کر رہے تھے. تو کافروں کی ایک مثال یہ ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ان کے غلط حسابوں کا، غلط اعمال کا جو ہے حساب دے گا، ان کو سزا ملے گی. اور بے شک اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت تیز ہے. اور دوسری مثال کافروں کی یہ ہے، اور کظلمات فی البحر اللجی، یا پھر گہرے سمندر میں اندھیرے. دیکھیے قرآن میں اندھیرے کا سنگولر نہیں آیا، ظلمات، اندھیرے پہ اندھیرے. نور کا پلورل نہیں آیا، انوار کا لفظ کہیں بھی نہیں آیا. نور ایک ہی ہے، صحیح راستہ ایک ہی ہے، اندھیرے بہت سے. تو جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کی دوسری مثال ایسی ہے، ایک تو دھوکے کی ہے، دوسری گمراہی کی ہے، کہ جیسا گہرا سمندر جس میں اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، یغشاہ موج من فوقہ موج، یعنی اس پہ موج کے اوپر موج ڈھپی ہوئی ہے. وہ من فوقہ سحاب، اور اس کے اوپر بادل ہے، بادل سورج کی روشنی کو بھی کٹ کر دیا ہے. اگر بادل نہیں رہے تو کم از کم سورج کی روشنی ملتی تھی. سورج کی روشنی کو بادل کٹ کر دیا ہے، بالکل طے پہ ہیں،
وہاں جو ہے موج کے اوپر موج کا اندھیرا ہے. ظلماتم بعضھا فوق بعض, اندھیرے ایک کے اوپر ایک. میں اس کا انٹرپریٹیشن یہ کرتا ہوں کہ گناہ ایک پر ایک. ایک صاحب کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا پرسوں, یہ کہیں بات آ رہی تھی. ایک کمرے میں پتے بھی چل رہے, شراب بھی چل رہی, گانا بھی ہو رہا. کیا بولے تو منجے ہو رہے. چوتھی غلطی, منجوں کی دعوت ہو رہی اور وہ اپنے دوستوں کو بلا لیے, تو پتے بھی چل رہے, پتے کھیلتے کھیلتے ڈرنکس بھی چل رہے, گانا بھی چل رہا. تو یہ جو ظلمات بعضھا فوق بعض, گناہوں پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں, کیونکہ روشنی نہیں ہے ان کو. قرآن کی روشنی نہیں ہے. اتنا اندھیرا ہے کہ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہ, یعنی اگر وہ اپنا ہاتھ بھی نکالے تو اس کا ہاتھ تقریباً دکھ نہیں رہا ہے. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور, اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس کے لیے نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے. تو جن کو گھمنڈ ہے کہ ہم بہت نیک ہیں, وہ سمجھ جائے کہ یہ نیکی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, آپ کی طرف سے نہیں ہے. اگر سلب کر لے تو کچھ نہیں کر سکتے آپ. ہم بھی دیکھے ہیں بہت سے ایسے لوگ بیچارے جو شروع میں بڑے دیندار تھے, اس کے بعد میں کچھ عجیب تماشا ہو گیا ہم لوگوں کا. اور بعض ایسے جو بالکل ہی چھٹے ہوئے تھے وہ ایسے زبردست دیندار ہو گئے کہ یقین نہیں آتا تھا کہ بھئی یہ لوگ وہی. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, رزق ہے, ہدایت ہے, یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. الم ترا, دیکھیے 5 آیتیں میں پریپیئر کر کے آیا تھا, تھوڑا ٹائم ہے تو میں لے ہی لیتا ہوں کہ الم ترا ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر الصافات. کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی ہے وہ, اور جو پرندے پر پھیلائے ہوئے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں. دیکھیے اب تسبیح کے معنی یہاں سمجھنے کی کوشش کیجیے. ایک تو پاکی بیان کرنا ہے. اب قرآن میں سورہ مزمل کی 7ویں آیت میں کہا گیا ہے انا لکا فی النہار سبحا طویلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ دیکھیے دن میں تو آپ کو بڑی لمبی چوڑی مصروفیت رہتی ہے. سبھا کا مطلب مصروفیت. تو یہاں یہ معنی سمجھ میں آ سکتے ہیں. کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے اور یہ جو پرندے پھیلائے ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی میں مصروف ہیں. یہی ان کی تسبیح ہے. Their very existence glorifies اللہ تعالیٰ. کبھی بیٹھ کے اپنے پہ سوچیے کیا نظام بنایا پورا. دیکھیے پورے سسٹمز ہے, ڈائجسٹو سسٹم ہے, ریپروڈکٹیو سسٹم ہے, نروس سسٹم ہے. پورے سسٹمز کو دیکھیے آپ, کیا ریفلیکشن ہے, کیا بنایا ہے انسان. پوری کائنات کو دیکھیے, کیا گیلیکسیز بنائے, کیا ستارے بنائے, کیا کیا چیزیں بنائی استعمال کے لیے. اور کہا کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیح, اور ہر ایک کو جو ہے علم ہے اس کی صلات کا, رجوع کرنے کا, اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کا طریقہ, عبادت غلامی کا طریقہ, ہر ایک کو علم ہے. اور کس طریقے سے مصروف رہیں وہ علم ہے. ان کی مصروفیت ہی عبادت ہے, کیونکہ یہ انسان تھا ظالم اور جاہل جو بولا میں اپنی مرضی سے آپ کے قانون کو امپلیمنٹ کرتا ہوں بول کے. سورہ احزاب. آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کو بولے تو بولے نہیں ہم نہیں رہتے ذمہ دار, آپ کے حکم پہ ہم تعمیل کریں گے, ہماری مرضی, آپ ہم کو مرضی مت دیجیے. انسان بولا مرضی میں لیتا ہوں, یہ امانت پورا نہیں کر سکا. تو یہ جو ہے یعنی ہر آدمی ہر چیز کائنات میں جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی غلامی میں کس طریقے سے مصروف رہے. واللہ علیم بما یفعلون, اور جو بھی یہ لوگ یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھتے ہیں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, اور جو کچھ آسمانوں میں ہے زمین میں ہے اس کی حکومت اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے, اور ہر چیز اسی کی طرف جانے والی, منزل اسی کے پاس. ہر چیز کی حکومت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, پھر دوسروں کے پاس کیوں جا رہے ہو پوچھنے کے لیے. اگر دوسروں کی کوئی حکومت ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حکومت ہے, ان کی اپنی ذاتی حکومت نہیں ہے. آج ہے کل چلے. مسئلہ یہ ہے کہ آج ہے کل چلے, بدلتے چلے جاتی, گورنمنٹ بدل جاتے, دور بدل جاتے ہیں, تو جو ہے پورے ملک ہے. اب یہاں جو ایک ریکویسٹ یہ ہے
کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنی بڑائی کے بعض مثالیں بیان کر رہا ہے 2-4 آیات میں. اس میں نہ صرف اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو امیجن کریں، اپنی کمتری کا بھی احساس ہو. دیکھیں ہم لوگوں میں ڈیفیکٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو بڑا مانتے ہیں، غیر مسلم بھی مانتے ہیں، اپنے آپ کو چھوٹا نہیں مانتے. جیسا سجدے کا ایکسپلینیشن یہ آیا، یفعلون ما یامرون، جو حکم ہوتا ہے اس پہ عمل کرتے ہیں، ولا یستکبرون، اور یہ تکبر نہیں کرتے. تو تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو چھوٹا مانو، کیونکہ نہ حیات آپ کی ہے، نہ علم آپ کا ہے، نہ ہدایت آپ کی ہے، نہ دولت آپ کی ہے. وہ کیا ہے سوچ سوچ کے دماغ خراب ہو جا رہا، کچھ بھی نہیں. ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، ایک دعا ہے جو کر لے سکتے ہیں، بس دعا کی سکت، وہ بھی اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے، ورنہ پھر ادھر ادھر مانگ لیتے پھریں گے لوگوں سے. الم ترى ان اللہ یجزی صحابا ثم یؤلف بینہم، کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بادلوں کو ڈرائیو کرتا ہے، ہانکتا ہے، یعنی پانی کے بھاپ بن کے جو ہے اڑتا ہے اور اس کو بادل بناتا ہے، اور ثم یؤلف، پھر ان کو ملاتا ہے، آپس میں ملا دیتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، پھر ان کو طے بہ طے کرتا ہے، لیئر اپ لیئر کرتا ہے. وترى الودق یخرج من خلالها، اور آپ دیکھتے ہیں کہ بارش اس کے بیچ میں سے برستی ہے. یہ کون کرتا ہے؟ تو ایک چھوٹی سی مثال میں اس سے پہلے بھی بہت پہلے پڑھا تھا. دیکھیے گرمی کا موسم ابھی گزرا ہے، کئی لوگ کولرز یوز کرے ہیں. 5 بکیٹ پانی آپ کولر میں ڈالیں، کولر چلائے، کولر کا پرنسپل ہے پمپ کرتا بازو سے تمام پانی جو ہے ایواپریٹ ہونے کے واسطے پھیل کے گرتا ہے، اور پھر ایگزاسٹ فین ہے جو اس کو سک کر کے پورے کمرے میں اور پورے گھر میں بھر دیتا ہے. صبح کو اٹھے تو جو ہے 5 لیٹر پانی، 5 بکیٹ پانی صاف. ارے کہاں گیا ابھی پانی؟ تو اب آپ فریج کھولیے، فریج کھول کے شیشہ نکالیے، ٹھنڈا شیشہ نکال کے پکڑیے، تھوڑی دیر کے بعد شیشے کے اوپر خطرے جمع ہوتے، یہ باہر کی جو ہیومیڈیٹی ہے وہ خطرے جمع ہوتے، ویسے پکڑے رکھیے وہ خطرہ ایک دوسرے تیسرے سے مل کے نیچے گرنے لگتا. بارش کا میکینزم پورا یہی ہے. اب اللہ تعالیٰ کے پاس نہ اللہ تعالیٰ پمپ استعمال کرتے، نہ ایگزاسٹ فین استعمال کرتے، نہ فریج استعمال کرتے. کیا میکینزم ہے؟ اگر اب امریکہ، کینیڈا، یورپ والے مل کے بولے نہیں وی ول میک آور اون ڈرینس، تو کتنے بڑے پمپس ہونا، کتنے بڑے ٹکیاں ہونا، کتنا بڑا فریج ہونا اتنا کول کرنے کے واسطے. سوچ کے دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی. پھر اس کے بعد میں کہا ہے کہ ينزل من السماء من جبال فیہا من برد، اور پھر آسمان سے نازل کرتا ہے بڑے ذخیروں میں سے جو ٹھنڈک کے ہیں. اب یہاں جبال کا مطلب جو ہے بعض ترجموں میں پہاڑ کر دی. مونٹونس والیومز بڑی جسامت کے چیزیں بولتے ہیں، کیونکہ بادل میں پہاڑ نہیں ہوتے. اور برد کے معنی برف کر دیے. حالانکہ قرآن میں برد کو سمجھایا گیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قلنا یا نارو کونی بردوں و سلام علی ابراہیم، کہ ہم نے آگ سے کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا. کیسی ٹھنڈی؟ کہ ابراہیم علیہ السلام پہ سلام کی. برف ہو جا نہیں بولے تو سکڑ جاتے تھے انہوں پہ. تو یہ برد کا مطلب بلا وجہ کہ جو کیونکہ اولے گرتے تھے، وہی وہ کسی عورت کا میں ایبارشن ہوا تو خون دیکھ کے کلاٹ آف بلڈ بول دیے، اسی طریقے سے اولے دیکھ کے بولے پہاڑ ہوئیں گے وہاں. کئی لوگ ہوائی جہاز کا سفر کرے ہیں. میں تو ہمالین رینجز میں تھا، کئی وقت بادلوں میں سے گزرنے کا موقع ملا پیدل چلتے ہوئے. اتنی ہائٹ پہ تھے کہ بادل آ جاتے تھے، گھروں میں بادل گھس جاتے ہوئے. مہابلیشور وغیرہ میں بھی ہوتا ہے. تو کبھی پہاڑ میں سے ہوائی جہاز گیا، کبھی سنے کہ ہوائی جہاز پہاڑ سے ٹکرایا، پہاڑ تھے ہی نہیں ہو، پہاڑ ہے ہی نہیں ہو. وہاں ارینجمنٹ یہ ہے کہ جو ٹروپوسفیئر ہے 17 کلومیٹر کا ارتھ کے بالکل اوپر، اس میں جیسا آپ اونچا جاتے ٹیمپریچر کم ہوتے چلے جاتے. تو پانی کا ٹیمپریچر، اب جیسا کولر کی مثال دیا میں، بھاپ واٹر ویپر تو پورے کمرے میں بھرا ہوا ہے. خطرے کیوں نہیں بن رہا ہے؟ اس واسطے کہ ٹیمپریچر گر رہا نہیں. آپ فریج سے بوتل نکالتے ٹیمپریچر گرتے کنڈینس ہو کے پانی بناؤ، پانی کے خطرے ایک دوسرے سے مل کے بوتل سے جو ہے نیچے گرنے لگے.
تو بڑی جسامت کے ٹھنڈک کے ذخیرے ہیں، پہاڑ نہیں ہے۔ ابھی جو بات بولا میں ممکن ہے بعض کو غلط معلوم ہوئی ہو، یہ نالج کے بعد قرآن کو انٹرپریٹ کرنے بیٹھنا ہے، نہیں تو مس انٹرپریٹ ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی ہوائی جہاز کا پائلٹ ہے، وہ پڑھ کے بولیں گا بھائی میری 30 سال کی سروس گزری ہوائی جہاز چڑھاتے ہوئے، آج تک کبھی میرے کو برف نہیں ملا بادلوں میں، تو مس ٹرانسلیشن آف دی ورڈ بیکاز آف شارٹیج آف نالج، اور شارٹیج آف نالج ٹرانسلیٹر کی غلطی نہیں تھی، وہ زمانے میں یہ علم آیا ہی نہیں تھا، وہ زمانے میں وہ علم آیا ہی نہیں تھا۔ تو آج آپ کو جیسا ڈاکٹر اقبال کا ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کے پریفیس میں ایک سینٹینس ہے، دا قرآن شوڈ بی ریوائزڈ ایوری 50 years ان دا لائٹ آف دا لیٹسٹ نالج۔ ڈاکٹر اقبال بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے کہ ہر 50 سال میں قرآن کو ریوائز کیا جائے۔ شریعت ریوائز نہیں ہوگی، شریعت طے ہے، اٹل ہے شریعت۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اس پہ عمل کریں گے۔ یہ جو دوسری باتیں ہیں، پولیٹیکل سائنس کی باتیں ہیں، نیچرل سائنس باتیں ہیں، اکنامکس کی کئی پرنسپلز ہیں جو قرآن سے نکلتے ہیں، ان کو جو ہے آج کی لائٹ میں انٹرپریٹ کرنا پڑے گا۔ تو بول رہے ہیں کہ جو ہے اور ہاں وہ نازل کرتا ہے آسمان سے جو ٹھنڈک کے ذخیرے ہوتے ہیں، بڑے ماؤنٹینس والیومز، اور کیا گراتا ہے وہاں سے؟ پانی گراتا ہے، اولے گراتا ہے، سنو گراتا ہے۔ تو یصیبو بھی من یشاء و یصرفو من یشاء، یصرفہ عنہ من یشاء، تو جس پہ چاہے وہ گراتا ہے اور جس جو چاہے اس کو پلٹا دیتا ہے۔ اب 5 دن بامبے میں بارش ہو رہی تھی، تقریباً پورا بامبے انڈر واٹر تھا۔ بھائی اتنا پانی، اتنا ہیوی پانی جو ایک سٹی کو انڈر واٹر، اس وقت پٹنہ انڈر واٹر ہے، سب لوگوں کے گھروں میں پانی گھسا ہوا ہے، پٹنہ انڈر واٹر ہے، اور وہ 5 دن یہ حیدرآباد میں کلاؤڈز ہی کلاؤڈ سے، ایک خطرہ پانی نہیں گرا، آپ کا حکم نہیں تھا، بمبوا مار کے دیکھو بادلوں میں گرتا تھا۔ تو یہ بات پہچانو، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش کرو کہ بارش بھی وہ چاہے تو برسے گی، اگر وہ نہ چاہے تو بارش نہیں برسے گی، بازو برسے گی، یہاں نہیں برسے گی۔ تو یہ مثالیں جو ہے سمجھنا ہے کہ اتنا بڑا وزن جو جس کے وجہ سے جو ہے شہر کے شہر ڈوب جا رہے ہیں، آپ کے سروں پہ سے چلے جا رہے ہیں، آپ کو کوئی اس سے خطرہ نہیں ہو رہا۔ اور پھر بارش بھی ایسی خطروں کی بارش، ایسا نہیں کہ 4 مہینے کی بارش ایک ہی وقت میں دے دیے، مر جاتے تھے۔ 4 مہینے کی بارش اگر 1 گھنٹے میں برسا دیتے اللہ تعالیٰ، مر جاتے تھے پورے لوگ، زندگی ناممکن تھی۔ تو یہ پروپورشنیٹ، یہ خطرے بنا کے ڈالنا، یہ سنو فال، یہ ہیل سٹارمز، یہ قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ پہچانو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو پہچانو۔ یکادو سنا برقی یذہبو بالابصار، اور جو چمک ہے، بجلی کی چمک ہے، وہ جو ہے اتنی تیز ہے کہ وہ نظروں کو جو ہے لے کے چلے جائے گی، اندھے ہو جا سکتے ہیں لوگ، اتنی تیز بجلی کو اگر آپ دیکھیں تو اتنی تیز بجلی ہے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اور اللہ تعالیٰ دن اور رات کی ہیر پھیر کرتا ہے۔ 13,000 کلومیٹر کا گولا 5 بلین ایئر سے گھومتے چلے جا رہا ہے، برابر وقت پہ سن رائز ہو رہا ہے، وقت پہ سن سیٹ ہو رہا ہے۔ بھئی آج کی تاریخ آپ لے لیں 16 جولائی، اینی ایئر 16 جولائی پہ جو سن رائز سن سیٹ آج تھا، اینی ایئر آف دی کیلنڈر، سن رائز اور سن سیٹ وہی اس پہ ہوگا۔ لونار ایکلپس کا پریڈکشن ہے، سولار ایکلپس کا پریڈکشن ہے۔ کبھی آپ سنیں کہ وہ غلطی سے جو ہے ایسا دے دیے سولار ایکلپس اور 2 دن کے بعد ہوگا، کیسا کیلکولیٹ کریں؟ معلوم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس میں کچھ الٹ پلٹ نہیں ہے۔ ٹرینز لیٹ آ سکتے ہیں، پلینز لیٹ آ سکتے ہیں، ہیومن مینجمنٹ جہاں ہے، دولہا تو لیٹ آتے ہی۔ میں تو بولتا ہوں دولہے کا ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ وہ آدمی جو دیر سے آئے، اور ہر ایک کا کوسا سنے نعوذ باللہ کہ بھائی کئی بوڑھے بڑے لوگ کھانے کے لیے وہ رہتے، بد انتظامی ہو جاتی ہے، وعدے کی پابندی نہیں۔ قدرت کا نظام دیکھیے آپ کیسا وعدے کی پابندی رہے گی، کیسی پنکچوالٹی رہے گی۔ اور پھر کہا کہ ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الالباب، اور ظاہر ہے اس میں نظر رکھنے والوں کے لیے جو ہے سبق، نظر رکھتے ہیں تو ان کے لیے سبق ہے، دوسروں کے لیے کہ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پانی سے بنایا۔ اب ماں کا بھی ترجمہ جو ہے پانی کر دیا،
اب ایک جگہ ماں کا ترجمہ مائن دافق سیمینل فلوئڈ جو مرد کے جسم سے نکلتا ہے اس کو سیمینل فلوئڈ جو اس کو بھی مائن دافق بولے، وہ بھی پانی، اٹس ناٹ واٹر، اس کا ایک کیمیکل کمپوزیشن ہوتا ہے جو منی جس کو بولتے ہیں آپ اردو میں، اس کا کمپوزیشن ہوتا ہے۔ مائن کل محل بول کے پگھلا ہوا تانبا، اس کو بھی ماں بولے پانی۔ اب ہمارے پاس ہر ایک کو پانی بول دی، تو اب یہ ورڈ میں تھوڑی سی ترمیم کرنا پڑے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کی باڈی میں 67% واٹر ہے اور کئی جانداروں میں پانی ہے، لیکن پانی کے ساتھ آپ کسی جھنگور کو ماریے سب کچا ہو جاتا ہے، کوئی فلوئڈ بھی نکلتا ہے، تو اٹ نیڈ ناٹ بی H2O، کوئی فلوئڈ بھی نکل سکتا ہے۔ تو آپ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہر جاندار کو لکوڈ سے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کا مطلب آپ پانی بھی لے سکتے ہیں اور کوئی فلوئڈ بھی لے سکتے ہیں۔ فَمِنْهُ مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، تو ان میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے پیٹ پہ چلتا ہے، سانپ ہے اپنے پیٹ پہ چلتا ہے، اور وَمِنْهُ مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور ان میں کوئی ایسا ہے جو اپنے دو پیروں پہ چلتا ہے، ہم لوگ خود دو پیروں پہ چلتے ہیں، پرندے جو ہے زمین پہ چلے تو دو پیروں سے چلتے ہیں، اور کئی ایسے جانور ہیں جو دو پیروں پہ چلتے ہیں۔ وَمِنْهُ مَن يَمْشِي عَلَى أَرْبِ، اور کئی جانور ایسے ہیں جو چار پیروں پہ چلتے ہیں، گائے بیل بکری شیر وغیرہ چلتے ہیں۔ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، پھر وہی بات آ رہی، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، میرا چوائس ہی نہیں ہے کہ اللہ یہاں میرے کو بکریاں ہونا یا میں بکری بنا تو کیا بکرے بنے ہوئے ہیں، بکری کیا بنے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، ہمارے چاہنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ دیکھیے میں تو بعض وقت بولتا ہوں کہ بعض وقت بعض دعائیں ایسی ہوتی کہ ایسا نعوذ باللہ شک ہوتا کہ یہ پوری ہوتی کہ نہیں کی، تو اس وقت یہ آیت پڑھ لیجئے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اگر وہ چاہے تو دلا دے۔